Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you will good. This is a lecture being recorded for the students of basic computer science, second semester. Other students can also benefit from, no doubt, who have Pakistan studies as compulsory subject, 2 credit hours. The topic we will discuss, you can see, is the location of Pakistan. And not only location of Pakistan, but some fundamental terms of geography will also try to understand. Okay, next one. Okay, so we start with location. So location is of two types, absolute location and relative location. What is absolute location? I have given to you location of a place with reference to its geographic coordinates. Latitude and longitude is called absolute location. यानी absolute location क्या है? When we locate a place in relation to geographic coordinates, in relation to latitudes and longitudes, okay, so this is called absolute location. जब हम किसी इलाके को क्या है इसके जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट के लिहाज से ज़ाहिर करते हैं, यानी अर्थ पर किसी जगह का जो एग्जैक्ट लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिहाज से होता है, तो हम इसको एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं. एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, next, relative location. What is relative location? Location of a place in relation to another landmark is called a relative location. Yani when you locate a particular place with reference to another important place, another landmark, जब आप किसी ख़ास इलाक़े की महल वक़ूअ को किसी मुतसिला या इर्द गिर्द अहम इलाक़ों ख़ित्तों के लिहाज से ज़ाहिर करते हैं, तो इसको हम रिलेटिव लोकेशन कहते हैं. मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं. ठीक है, अरेबियन सी फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क हैं. तो ऐसी चीज़ों के लिहाज से अगर आप महल वक़ूअ ज़ाहिर करते हैं, एक महल वक़ूअ दूसरे को रेफ़र करते हैं, तो इस तरह महल वक़ूअ को हम रिलेटिव लोकेशन कहते हैं. Okay, some basic terms to understand. इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लोकेशन समझने में आसानी हो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. जियोग्राफिक मैप, और आप कह सकते हैं कि ये जियोग्राफी को समझने के लिए भी ये बहुत अहम है. इक्वाटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल. तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दीज आर डायरेक्शन. जो पहले इन डायरेक्शन को समझिए कि किस तरह ये डायरेक्शन, किस तरह हमें पता चलता है कि ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ साउथ हो. तो ये बिल्कुल दैट इज अ फार्मूला यू कैन से कि हमेशा इस तरह ही होता है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरह होता है. अगर आप मैप पर ये ड्रा करें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ईस्ट की तरफ क्या है, वेस्ट की तरफ क्या है, नॉर्थ या साउथ की तरफ. मसलन पाकिस्तान की लोकेशन आप मालूम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के मैप पर ये ड्रा करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यार ईस्ट की तरफ कौन सा मुल्क है, वेस्ट की तरफ कौन सा है, नॉर्थ की तरफ क्या है, साउथ की तरफ क्या है. तो हमेशा यही अपने ज़हन याद रखिए, समझिए कि यही डायरेक्शन होते हैं ईस्ट और वेस्ट. ओके, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल, और ये नॉर्थ साउथ ये वर्टिकल. आप देख सकते हैं कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है. नेक्स्ट. सो let's try to understand this term through this map. There are two maps, so you can see map 1 and map 2. Map 1, तो यहाँ इक्वाटर बिल्कुल जो मिड में सुर्ख लकीर आपको नजर आ रहा है और 0 डिग्री इसके साथ दिखा हुआ है. सो दिस इज इक्वाटर.
خط استوا جسے کہتے ہیں ہم. What is equator? It is an imaginary line that divides the earth into two equal parts, exactly equal parts. دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ارتھ کو. تو ایکواٹر سے نارتھ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، جتنا بھی علاقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ناردرن ہیمسفیئر، اور ایکواٹر سے ساؤتھ کی طرف جتنا بھی علاقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سدرن ہیمسفیئر. دوسری طرف میں نے لکھا ہے. اب جو نارتھ کی طرف ایکسٹریم پوائنٹ آپ دیکھیے 90 ڈگری جہاں میں نے لکھا ہوا ہے، اس طرح ساؤتھ پر بھی، تو وہ جو نارتھ کی طرف ہے ناردرن پول ہے، اور جو ساؤتھ کی طرف ہے اس کو ہم سدرن پول کہتے ہیں. تو خط استوا سے ناردرن پول تک اور سدرن پول تک یعنی دونوں فاصلہ ایک ہے. اوکے، both poles are equidistant, okay, from the equator. ایکواٹر سے ایک ہی فاصلے پر ہے. اچھا، ایکواٹر جو ہے اس کے ساتھ زیرو میں لکھا ہوا ہے. اٹ مینس کہ اٹ از 0 ڈگری لیٹیچیوڈ ایز ویل، یعنی یہ 0 ڈگری لیٹیچیوڈ بھی ہے. تو یہ امپارٹنٹ ہے. اس کی اسپیشلٹیز کیا ہے آگے میں ڈسکس کر رہا ہوں. اور یہ زیادہ تر یہ پانی کے اوپر سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے. چند مشہور ممالک بھی ہے، برازیل سے لے کر وہ انڈونیشیا تک یہ لائن گیا ہے. اچھا، اب ایکواٹر سے اوپر نارتھ کی طرف بھی 23.5 ڈگری پہ ایک لائن ہے، اور اس طرح ساؤتھ کی طرف پر بھی اسی ہی ڈسٹینس پر ایک لائن ہے. تو جو ایکواٹر سے نارتھ کی طرف 23.5 ڈگری پر لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرافک آف کینسر. اوکے، ٹرافک آف کینسر دیٹ از این امیجنری لائن at angular distance of 23.5 degree of the north of equator. یہ ایکواٹر سے نارتھ کی طرف ہے. اور اس طرح نیچے دیکھیے اسی اینگل پر جو لائن ہے ٹرافک آف کیپریکان جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از این امیجنری لائن ایٹ 23.5 ڈگری اینگل ساؤتھ آف دا ایکواٹر. یہ ایکواٹر کی ساؤتھ کی طرف ہے. تو یہ کیوں اس طرح ہوتے ہیں آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب ناردرن ہیمسفیئر سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے، جو سمر سیزن ہوتا ہے اس میں یہ جھکا ہوتا ہے، تو جو ایکسٹریم جو ٹلٹنگ پوائنٹ ہے وہ 23.5 ڈگری ہوتا ہے اس لیے. اور یہاں گرمی ہوتی ہے اس پوائنٹ پر، اور سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے جس کو ہم جون سالسٹس کہتے ہیں. تو چونکہ اسی پوزیشن پر ارتھ دیٹ از ٹلٹڈ ٹوارڈ سن، تو یہاں یہ لائن آف کینسر جاتا ہے. اس طرح ساؤتھ میں جو ہے دسمبر میں وہ سمر ہوتا ہے، وہاں جو سمر میں سدرن ہیمسفیئر جب سورج کی طرف اور ٹلٹڈ یا انکلائن ہوتا ہے تو یہاں بھی ایک ایکسٹریم پوائنٹ 23.5 ہے، ٹھیک ہے. تو سورج کی شعاع بالکل اوور ہیڈ پڑ رہی ہوتی ہے. جو کیا ہے یہاں جو سمر سالسٹس ہوتا ہے 20 سے لے کر 22 دسمبر تک. تو اس لیے اس لائن یہاں ٹرافک آف کیپریکان ہے. آگے ہم ڈسکس کریں گے بہتر طریقے سے ایک میپ کے ذریعے. اچھا، مزید آپ نارتھ کی طرف جائے 66.5 ڈگری نارتھ پر آپ کو ایک سرکل نظر آتا ہے، اس کو ہم آرکٹک سرکل کہتے ہیں. اور اس سے آگے پھر یہ ناردرن پول ہے 90 ڈگری تک. اس طرح ساؤتھ کی طرف بھی اسی ہی اینگل پر 66.5 ڈگری ٹوارڈ ساؤتھ دیئر از انٹارکٹک سرکل، اور آگے پھر 90 ڈگری تک یہ سدرن پول ہے. تو یہ کیا ہے یہاں جو انٹارکٹیکا کا بر اعظم ہے، وہ ناردرن پول پر بھی مشہور ممالک ہے، مثلا کیا ہے ڈنمارک جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ممالک ہے لیکن یہاں نہیں ہے، یہ انٹارکٹیکا کانٹیننٹ ہے. اچھا، اب لک ایٹ دا سیکنڈ میپ. یہی میپ ہے، میں نے بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے یہاں الگ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لیٹیچیوڈ اور لانگیٹیوڈ اچھی طرح سمجھیں. تو لیٹیچیوڈ یہ جو کیا ہے ہاریزونٹل لائنس ہیں گوئنگ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ پیرالل ایک دوسرے کے ہیں، دیز آر کالڈ لیٹیچیوڈ. جو ویسے ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں ہاریزونٹل لائن ایک دوسرے کے پیرالل ہے، تو یہ کیا ہے
لیٹیچیوڈ ہے. لیٹیچیوڈ میں بھی ڈیفائنڈ اوکے ورٹیکل پیرل ہاریزونٹل لائن ایٹ اینگولر ڈسٹینس either south of the equator or north of the equator. یعنی ایکواٹر سے نارتھ یا ساؤتھ کی طرف جو پیرل لائن ہاریزونٹل گزرتی ہے ان کو ہم لیٹیچیوڈ کہتے ہیں. اب جو نارتھ سے ساؤتھ کو دیکھیے وہاں بھی کیا ہے لائن ہے, یعنی اب ورٹیکل لائن ہے فرام پول ٹو پول. اوکے, سو دیز آر کالڈ لانگیچیوڈ, ان کو ہم لانگیچیوڈ کہتے ہیں. اور جو بیچ میں آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے سرخ نارتھ ٹو ساؤتھ یہ کیا ہے, یہ 0 ڈگری لانگیچیوڈ ہے. اٹ از آلسو کالڈ پرائم میریڈین, اس کو ہم پرائم میریڈین بھی کہتے ہیں. یہ 0 ڈگری لانگیچیوڈ ہے جو گرینوچ لندن میں ایک جگہ ہے سدرن لندن, وہاں کے اوپر سے گزرتا ہے. تو اب یہ جتنی بھی باقی کیا ہے لانگیچیوڈل لائن ہے اسی سے وہ کیا ہوتے ہیں کیلکولیشن ہوتی ہے ان کی. تو اس کو اس لیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار لانگیچیوڈز آر ورٹیکل لائنز فرام پول ٹو پول either ایسٹ اور ویسٹ آف دا پرائم میریڈین. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ. لیٹیچیوڈ 180 ہوتے ہیں اور جو کیا ہے لانگیچیوڈ ہوتے ہیں یہ 360 ہوتے ہیں. تو یہ میپ سمجھیے, وہاں پہلے میپ میں ایکواٹر, ٹراپک آف کینسر اینڈ ٹراپک آف کیپریکان اور اس طرح آرکٹک سرکل اینڈ انٹارکٹک سرکل, اور یہاں لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ. یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ٹراپک آف کینسر ہے یہاں مشہور ممالک وہ ہیں, زیادہ تر ممالک اسی لائن کے نیچے آتے ہیں. مثلا وہ کیا ہے ہوائی جو جزیرہ ہے امریکہ کا, وہاں اوکے وہاں سے لے کر یہاں ہماری انڈیا جو کولکاتہ ہے اوپر سے گزرتا ہے, اور پاکستان تھوڑا سا یہ ٹراپک آف کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, نیچے جو ٹراپک آف کیپریکان ہے یہاں بھی زیادہ تر ممالک نہیں ہیں, لیکن مشہور جو ہے ناردرن امریکہ فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ مشہور جو ہے وہ یہاں ہے. تو آسٹریلیا تک یہ جاتا ہے, یہ آسٹریلیا پر سے بھی گزرتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں یہ سمجھیں اور دیکھیے. Okay, so this is another map picture for you. Significance of equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ان کی اسپیشلٹیز کیا ہے, سگنیفیکنس کیا ہے. تو ایکواٹر کو دیکھیے میں نے لکھا ہے ہائی اینڈ یونیفارم ٹیمپریچر. اوکے, یہاں ٹیمپریچر ہائی بھی ہوتا ہے اور تقریباً یونیفارم بھی ہوتا ہے. اور ٹرافک آف کینسر اینڈ ٹرافک آف کیپریکان ایکسپیرینس ایکسٹریم ہاٹ سمر. یہاں ٹرافک آف کینسر اور ٹرافک آف کیپریکان کا جو اسپیشلٹی وہ یہ ہے کہ یہاں جو سمر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. لک ایٹ پکچر کو دیکھیے. سن ریز, جون سن ریز اوپر دیکھیے, نیچے دسمبر سن ریز. تو اوپر جو ہے یہ نردرن ہیمسفیئر پر سورج کے شعاعیں پڑ رہی ہیں, اور نیچے ساؤتھ میں یہ کیا ہے سدرن ہیمسفیئر پر شعاعیں پڑ رہی ہیں. اب وہ خاص شعاعیں وہاں ناردرن ہیمسفیئر پر پڑ رہی ہیں یا یہاں سدرن ہیمسفیئر پر. ایکواٹر کو دیکھیے, ایک ہی ڈسٹینس پر رہتا ہے سورج کے سامنے, ایک ہی قسم کے شعاعیں آتے ہیں, یعنی ایک ہی ڈسٹینس سے شعاعیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, سورج ایک ہی فاصلہ ایکواٹر کے سورج کے سامنے تقریباً یونیفارم رہتا ہے. تو اس لیے اور یہ کیا ہے فاصلہ کم بھی ہوتا ہے باقی ریز کے مقابل میں, اگرچہ جو لائن آف کیپریکان اور لائن آف کینسر وہاں بہت زیادہ وہ اسی پوزیشن پر زمین بہت زیادہ قریب آتی ہے, لیکن ایکواٹر تقریباً سارا سال اسی طرح رہتا ہے. تو اس کم فاصلے اور کانسٹنٹ پوزیشن جو ٹیمپریچر کی وجہ سے کیا ہے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے ایکواٹر پر. اچھا, آپ دیکھیے اوپر دیکھیے جون سن ریز, وہاں جو مڈل سن رے ہے وہ بالکل لائن اپ یا ٹرافک آف کینسر پر اوور ہیڈ پڑ رہا ہے.
تو یہ کیوں کہ جون میں اصل میں یہ ناردرن ہیمسفیئر دیٹ از ٹلٹڈ ٹوارڈز ارتھ، یعنی یہ سن. ناردرن ہیمسفیئر جو ہے یہ سمر میں دیٹ از ٹلٹڈ ٹوارڈز سن، جب سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے. اور جب جھکا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سن شائنس فار لانگر ٹائم، اور اس لیے ڈیز زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور اس وجہ گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے. اچھا، اب اس سمر میں یعنی ناردرن ہیمسفیئر میں جب سمر ہوتا ہے تو سال کا جو سب سے بڑا لمبا دن ہوتا ہے وہ 21-22 جون کو ہوتا ہے. اس کو ہم جون سالسٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جون سالسٹس. تو جون سالسٹس کیوں کہ جون سالسٹس اسی دن زمین جو ارتھ ہے اٹ از انکلائنڈ ٹوارڈس سن ایٹ 23.5 ڈگری اینگل، کہ اسی دن یعنی جون سالسٹس کے دوران جو زمین ہے سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے 23.5 اینگل پر. ٹھیک ہے، اس لیے اور یہاں سے لائن آف کینسر جاتا ہے، اور یہی کیا ہے لائن آف کینسر سب سے قریب ہوتا ہے. جون سالسٹس سورج بالکل سامنے ہوتا ہے، سورج کو چھائے اوور ہیڈ پڑتے ہیں، لہذا ہائی ٹیمپریچر ہے. ٹھیک ہے. دسمبر میں سدرن ہیمسفیئر میں وہ کیا ہوتا ہے؟ سمر ہوتا ہے. یہاں جو سمر سالسٹس ہوتا ہے 20 دسمبر سے لے کر 22 دسمبر تک ہوتا ہے. تو پھر سدرن ہیمسفیئر جو ہے دیٹ از انکلائنڈ ٹوارڈز دا سن ایٹ 23.5 ڈگری اینگل، وہ 23.5 ڈگری اینگل پر پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انکلائن ہوتا ہے ٹوارڈز دا سن. اور جب ٹوارڈ سن وہ انکلائن ہوتا ہے دسمبر سالسٹس تو 23.5 میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے ڈگری پر یہ کیا ہے لائن آف کیپریکان گزرتا ہے. تو گویا کہ لائن آف کیپریکان پر آپ ہوں سورج بالکل سامنے ہیں، سب سے کم فاصلے پر ہیں اور سن ریز اوور ہیڈ پڑ رہے ہیں، لہذا لائن آف کیپریکان پر وہ کیا ہے؟ گرمی ہے. تو یہ ہے کہ یہ گرمی کیوں ہے لائن آف کینسر آف کیپریکان پر، یہ کیوں ایکسٹریم ان کی کیا ہے سمر ہارٹ ہیں، اور یہ کیوں یہاں سے یہاں لائن آف کینسر ہے، لائن آف کیپریکان ہے، کیونکہ 23.5 ڈگری اینگل پر یہاں ناردرن ہیمسفیئر میں ہوں یا سدرن ہیمسفیئر پر جو زمین ہوتے ہیں وہ سورج کی طرف یہ اینڈ یا ٹلٹڈ ہوتا ہے، اس کا جھکا ہوتا ہے. نیکسٹ. So, equator, another specialty of equator that is heavy rainfall. یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کیا فلاسفی ہیں؟ تو دیکھیے میں نے آپ کو دیا ہے بالکل بیچ میں جو آپ کو سفید شیڈڈ وہ لکیر نظر آ رہا ہے جس پر میں نے لکھا ہے انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون ITCZ. ٹھیک ہے، تو یہ ایکواٹر ہے. تو ایکواٹر پر جو ایئر پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اچھا، اب ایکواٹر کی نارتھ کی طرف پیلا لکیر جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو یلو کلر شیڈڈ ہے، اور اس طرح ساؤتھ کی طرف بھی یلو شیڈڈ جو کیا ہے یلو کلر شیڈڈ ہے. تو یہ سب ٹرافک ہائی جو میں نے لکھا ہے دونوں طرف. تو یہاں ایئر پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو اب ایک سائنسی اصول ہے کہ یار جو ہائی کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک وہ کیا ہے ہوا کا مومنٹ ہوتا ہے. تو لہذا دونوں سب ٹرافک ہائی نارتھ اور سب ٹرافک ہائی سے ہوائیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ایکواٹر کی طرف آتی ہیں. جب یہ ایکواٹر اور ان کا رخ آپ دیکھیں ایروز دیکھیے تھوڑا سا فرام ایسٹ ٹو ویسٹ ہے. تو سب ٹرافک ہائی نارتھ سے جو ہوائیں آ رہی ہے ان کو ہم نارتھ ایسٹ ٹریڈس کہتے ہیں، اور جو ساؤتھ سے آ رہی ہے ان کو ہم ساؤتھ ایسٹ ٹریڈس کہتے ہیں. تو یہ سب ٹرافک ہائی ٹھیک ہے ہائی پریشر علاقوں سے یہ اب ایکواٹر کی طرف یہ ہوائیں چلتی ہیں. اچھا، جب یہ ایکواٹر پر پہنچ جاتے ہیں ایک مخصوص زون تک تو یہ ٹکرا جاتے ہیں. دیئر از کولیجن. اوکے، نارتھ ایسٹ ٹریڈس اور ساؤتھ ایسٹ ٹریڈ
جو یہ ہوائیں ہیں ان میں تصادم ہو جاتا ہے, ٹکرا جاتے ہیں. جب ٹکرا جاتے ہیں تو اس ریجن جہاں یہ ٹکراتے ہیں اس کو ہم انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون کہتے ہیں, یعنی وہ زون جہاں نارتھ ایسٹ اسٹیٹس اور ساؤتھ ایسٹ اسٹیٹس وہ ٹکراتے ہیں. اچھا, جب وہ ٹکراتے ہیں تو ہواؤں کا رخ جو ہے وہ ایٹماسفیئر کی طرف وہ اسینڈنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسینڈنگ ہو جاتا ہے. اب جب جو ہوائیں نارتھ ایسٹ اسٹیٹس اور ساؤتھ ایسٹ اسٹیٹس جب ایکواٹر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ گرم ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ گرم ہوتی ہیں. اب ایکواٹر زیادہ تر پانی کے اوپر سے گزر گیا ہے تو یہ ہوائیں اپنے ساتھ زیادہ ویپر بھی لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ ویپر لاتے ہیں. جب یہ ٹکراتے ہیں اوپر کی طرف, ایٹماسفیئر کی طرف اسینڈنگ پوزیشن اوپر جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہائٹ پر جا کر پھر وہ ہیٹ جو ہے وہ ٹمپریچر لوز ہو جاتا ہے, ٹھنڈک ہوتا ہے, تو ویپرز وہ کنڈینس ہو کر بارشوں کی شکل میں وہ ایکواٹر پر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں اس لیے بارشیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک دوسری طرف دیکھیے کہ جب یہ ہوائیں اوپر ایکواٹر یہ انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون میں ٹکراتے ہیں, اوپر کی طرف جاتے ہیں, تو جو ویپرز ہیں وہ بارشوں کی شکل میں آتے ہیں, لیکن 10 سے 15 کلومیٹر اوپر یعنی ایٹماسفیئر میں بعض ہوائیں واپس یہ نارتھ سب ٹراپک ہائی اور ساؤتھ سب ٹراپک ہائی کی طرف مڑ جاتے ہیں. تو وہاں ایئر پریشر کم ہے, وہاں ہواؤں کا رخ ڈسینڈنگ ہو جاتا ہے زمین کی طرف, تو واپس وہ ہوائیں زمین کی طرف آتی ہیں, زمین کے ساتھ ٹکراتی ہیں. ٹھیک ہے, اور زمین کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو واپس پھر وہ ایکواٹر کی طرف آتے ہیں, ایکواٹر پر آ کر ٹکرا کر اوپر جاتے ہیں, اوپر پھر واپس مڑ کر نارتھ اور ساؤتھ کی طرف, تو گویا کہ ایک سرکل بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ایک سرکل بن جاتا ہے. تو اس سرکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیڈلی سیل. میں نے لکھا ہے دونوں طرف سے. اچھا, دوسری بات یاد رکھیں, جو سب ٹراپک ہائی میں نے لکھا ہے یہ 30 ڈگری, تو یہ 30 ڈگری سے لے کر 35 ڈگری تک ہوتا ہے. اس طرح ساؤتھ میں بھی میں نے 30 to 35 ڈگری یہ زون ہوتا ہے, ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم ہارس لیٹیچیوڈ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہارس لیٹیچیوڈ بھی ہم ان کو کہتے ہیں. تو ان ہارس لیٹیچیوڈ سے یہ ہوائیں ایکواٹر کی طرف, ایکواٹر اوپر, ویپرز بارش کی شکل میں نیچے, اور ہوائیں واپس سب ٹراپک ہائی نارتھ اور ساؤتھ کی طرف. تو ایک سرکل بن جاتا ہے. یہ ایک میکینزم ہے. اوکے, تھینک یو. نیکسٹ. اوکے, ناؤ وی کم ٹوارڈ دا لوکیشن آف پاکستان. جو کچھ میں نے ایکسپلین کیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. کیا بات ہے کہ پاکستان کا جو لوکیشن ہے ایبسولوٹ لوکیشن, یعنی جو لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کے لحاظ سے, تو پاکستان کے جو لیٹیچیوڈ ہیں 24 to 37 ڈگری نارتھ, یعنی پاکستان نردن ہیمیسفیئر میں پڑتا ہے, اور لیٹیچیوڈ 24 سے لے کر 37 کے درمیان. اس طرح لانگیچیوڈ جو ہیں وہ 61 to 76 ڈگری ایسٹ. تو گویا کہ یہ پرائم میریڈین سے ایسٹ کی طرف 61 اور 76 ڈگری لانگیچیوڈ کے درمیان پاکستان واقع ہے. تو یہ پاکستان کا ایبسولوٹ لوکیشن ہے. ریلیٹیو لوکیشن وہ تو زیادہ تر آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا واقع ہیں, اینڈ پاکستان شیئرز a common border of 1600 kilometers with India. Similarly, toward the north, Pakistan lies China, and Pakistan-China border is 600 kilometers long. Toward the west, there are two countries, Afghanistan and Iran. Pakistan shares a 2,250 kilometers long border with Afghanistan. پاک افغان بارڈر از آلسو کالڈ ڈیورن لینڈ. اس کو ہم ڈیورن لینڈ بھی کہتے ہیں. پاک افغان بارڈر کو 1893 میں اسے کینچا کیا تھا. اینڈ ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے دیٹ از 800 کلومیٹر لانگ. تو یہ ویسٹ کی طرف ہے. اب ساؤتھ کی طرف پاکستان کا کوئی ملک نہیں ہے, عربین سی ہے, بحر عرب ہے, اور بحر عرب پاکستان کا جو کوسٹل لائن ہے وہ 1046 کلومیٹر لانگ ہے. پاکستان کا جو ساحل ہے 1040 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. نیکسٹ. اچھا,
یہ بالکل اس میپ سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی لانگیٹیوڈنل اور لیٹیٹیوڈنل پوزیشن کیا ہے. تو آپ دیکھیے نیچے کیا ہے، جو ورٹیکل لائن ہے لانگیٹیوڈ یہ ہے. تو لانگیٹیوڈ آپ دیکھیے کہ وہاں بلوچستان کے سائڈ کی طرف جائیے تو وہاں کیا ہے 60 اور 63 کے بیچ، یعنی 61 سے لے کر اور پھر مزید آپ ایسٹ کی طرف بڑھیں تو یہاں کیا ہے سیالکوٹ میں سے جو آخری پاکستان کا یہاں لائن گزرتا ہے تو یہ 75 ہے، اور ذرا آگے بھی پاکستانی ایریا ہے تو 76. تو پاکستان لیٹیچیوڈ کی 61 اور 76 کے درمیان پڑتا ہے. اب جو ہورزونٹل لائن ہے یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ جو لائن ہے، اس کو دیکھیے ویسٹ ٹو ایسٹ کہ نیچے یہ 24 ڈگری نارتھ اور اوپر لکھا ہے 36 ڈگری نارتھ. لیکن 36 ڈگری نارتھ جہاں سے گزرتا ہے آگے بھی پاکستانی علاقہ ہے گلگت میں، تو وہاں اس لیے ہم 37 تک جاتے ہیں کہ 24 ڈگری سے لے کر 37 ڈگری نارتھ تک پاکستان کی لیٹیچیوڈ ہے. تو اس میپ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ پاکستان کا کیا ہے جو ایریا ڈسٹریبیوشن ہے، مختلف صوبوں کی جو ایریاز ہیں وہ میں نے دیے ہیں، پڑھیے. ٹوٹل ایریا پاکستان کا 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر ہے. بلوچستان کا جو ایریا ہے 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. پنجاب جو ہے 2,05,345 اسکوائر کلومیٹر. سندھ کا جو ایریا ہے 1,40,914 اسکوائر کلومیٹر. خیبر پختونخوا 1,01,741 اسکوائر کلومیٹر. خیبر پختونخوا یہ 25th امینڈمنٹ سے پہلے فاٹا جب اس کا حصہ نہیں تھا تو 74,521 اسکوائر کلومیٹر تھا. 27,220 اسکوائر کلومیٹر پاٹا خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہوا 25th امینڈمنٹ کے تحت 2018 میں. تو اس لیے آپ خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے 1,01,741 اسکوائر کلومیٹر ہے. اسلام آباد کا 906 اسکوائر کلومیٹر. تو یہ ہے پاکستان کا ایریا. اس کے علاوہ پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اسٹیٹ آف پاکستان کا حصہ ہیں، جو اے جے کے ہے 13,297 اسکوائر کلومیٹر اور گلگت بلتستان 72,971 اسکوائر کلومیٹر. تو اے جے کے اور گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے آفیشیل ریکارڈ میں ہم شامل نہیں کرتے، انہیں الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. دے آر پارٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، لیکن آفیشیل ریکارڈ میں اس لیے نہیں رکھتے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، تو ان کو اس لیے ہم الگ رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں ان کو ایک اسپیشل پوزیشن دیا گیا ہے. تو دس از واٹ پاکستان location and area distribution. Thank you.